बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और कोरोना की वबा से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये कि जिस हस्ती ने हम सब की हिफाजत करनी है उसकी इबादत में भी मसरूफ़ होंगे। 5 वक्त की नमाज अदा करें और साथ साथ जो है कुरान पाक की तिलावत भी करते चले जाएं। लेक्चर्स हमारे जो हैं यौम दिफ़ा तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो सबसे एक अहम तरीन सवाल है उसको आज हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वो है सबकी इक़्तिबास की तशरीह। सबकी इक़्तिबास की तशरीह, आप इस सवाल को इस हवाले से जानते होंगे कि पहले आप लोग किया करते थे इक़्तिबास की सलीस, लेकिन अब ये जब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो अब ये कन्वर्ट हो गया है सबकी इक़्तिबास की तशरीह। उसका आज मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगी कि आपने उसको किस तरीके के साथ जो है वो करना है। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 8 और जो सबक मैंने सेलेक्ट किया है, जो पैराग्राफ आपके लिए कि उसको मैं आपको समझाऊंगी, वो है यौम दिफ़ा। तो इक़्तिबास की तशरीह, सबकी इक़्तिबास की तशरीह, इसका सवाल जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह करें। दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से करें, नीज़ हवाला मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा समझाती चली जाऊंगी कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। सबसे पहले जो अहम तरीन बात है वो ये कि जब आप सवाल का नंबर लिखें तो आपने सवाल का नंबर वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया होता है। ठीक है, अगर सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, तो आपने उसको सवाल नंबर 3 या 4 ही लिखना है। आपने अपनी जो जिस तरतीब के साथ आप चल रहे होते हैं उस तरतीब के साथ नहीं लिखना। ठीक, आपको यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद जो है हमारा होता है सवाल कि दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह करें और इसका जो है सियाक़ो सबाक़ भी लिखें, नीज़ हवाला मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इक़्तिबास किसे कहते हैं। इक़्तिबास का मतलब होता है चुनना या चुना हुआ, और मतलब ये कि जो सबक जिस सबक से हमने उसको जो टुकड़ा है, जो इबारत है वो ली है, उसको हमने चुना है, मुंतखब किया है, इसलिए कि आप उसकी तशरीह करें। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हवाला इक़्तिबास, आप उसको स्टार्ट कैसे लेंगे? क्या आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे जो आपको उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया? नो, आप लोग ऐसा करेंगे कि आपने इस तरीके के साथ, अगर अलिफ़ है तो अलिफ़ लिख दें, अगर बे है तो बे लिख दें। ठीक है, अगर 2 पैराग्राफ है, और अगर एक ही है तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये करना है कि जो आपका पैराग्राफ है उसके, अब जिस तरह से मैंने सेलेक्ट किया है यौम दिफ़ा का, पहला ही आपका था इक़्तिबास, जिसकी मैंने आज आपको मैं तशरीह समझाऊँगी। तो हर साल यौम दिफ़ा, ये इसके पहले 2-3 लफ्ज़ हो गए। उसके बाद आप डॉट्स लगा देंगे और फिर जो पैराग्राफ जहाँ तक हमने उसकी तशरीह करनी है उसका आपने जो है वो लिख देना है कि मनाया जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर आपके पास तो कॉपी होगी जब आप करेंगे, या आपका जो पेपर का होगा, शीट होगी। आपने क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया, यहाँ पर आपने एक लाइन को छोड़ देना, खाली छोड़ देना। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, पता चले एग्जामिनर को कि भाई क्वेश्चन मुकम्मल हुआ तो उसके बाद एक लाइन जो है वो छोड़ दी गई है। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके आंसर की तरफ, इसका जवाब अब हमने स्टार्ट करना है। तो इस तरह से है हवाला मतन। हवाला मतन का क्या मतलब है? मतन होती है इबारत, ठीक है, और हवाला का मतलब होता है निशान या पता, यानी किताब की असल इबारत का हमने निशान या पता बताना है कि वो किस सबक में से लिया गया है। ठीक, इसमें 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। वैसे तो बड़ी क्लासेस में जाके आप और भी ज़्यादा लिखते हैं कि माखज़ भी लिखा जाता है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी तो आपके पास मुसन्निफ़ का नाम भी नहीं होगा। तो सबक का उन्वान, ठीक है, सबक का उन्वान आप इस तरह से पहले आप हवाला मतन लिख देंगे, इसके आगे आप जो है राब्ता की अलामत लगा दीजिएगा और उसके बाद आप लिखेंगे सबक का उन्वान। नाम आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बात जहन में बिठा लें कि आपने सबक का उन्वान लिखना है। नाम अगर लिखेंगी तो उसको जो है क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आप जो आपका जो भी सबक है, जैसे हम यौम दिफ़ा की कर रहे हैं तो आप यौम दिफ़ा जो है वो
لگا دیں گے۔ اچھا بچے، اس کے بعد ہوگا مصنف کا نام، جو کہ آپ کے سب اسباق میں نیچے نہیں دیا گیا ہوتا۔ یہ میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو پورا حوالہ متن ہے وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے بڑی کلاسز میں۔ تو بہرحال آپ ابھی چھوٹی کلاس ہے، بڑی کلاسز میں جاتے جاتے بھی ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے جو ہے مصنف کا نام بھی ساتھ لکھنا ہوتا ہے۔ میں نے اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں بچے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اب خط کشیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جن کے اوپر یا نیچے ایک لائن کھینچ دی جاتی ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظ جن کے اوپر یا نیچے جو ہے وہ لائن کھینچ دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ ٹھیک، یہ ہمارا اب آپ دیکھ لیں، حوالہ اقتباس ہم نے لکھا، نہیں سوری، سب سے پہلے تو ہم نے لکھا سوال کا نمبر، ٹھیک، اس کے بعد ہم نے حوالہ اقتباس لکھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاٹنگ فارم میں آپ نے لکھ دینا ہے، اس کے نیچے ایک لائن خالی چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد ہم حوالہ متن پر آ رہے ہیں، اس کی ترتیب کا خیال رکھیے گا، ٹھیک، اور سبق کا عنوان لکھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بڑی کلاسز میں آپ کے پاس مصنف کا نام بھی ہوتا ہے، جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ خط کشیدہ الفاظ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے الفاظ جن کے اوپر یا نیچے جو ہے وہ لائن کھینچ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کریں گے نا اس کو، پہلے میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دوں، تو جب ہم اس کو کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کیسے الفاظ معنی ہم نے اس کے کرنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق، اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کہ سیاق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں اور سباق کا مطلب ہوتا ہے پہلے، لیکن اس کی جو ہے وہ ترتیب کو اسی طرح سے بہرحال لکھا جاتا ہے کہ سادہ لفظوں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پیراگراف جو ہم نے اقتباس ہے جو ہمارے پاس، اس کا ہم نے بتانا ہے کہ اس سے پہلے کیا بات بتائی گئی اور اس کے بعد کیا بتائی گئی۔ ٹھیک، کچھ کلیئر ہوا کہ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے، سیاق کا میں نے میننگ بتایا بعد میں، سباق کا مطلب ہوتا ہے سیاق بعد میں اور سباق پہلے، لیکن اس کی ترتیب الٹی ہے۔ لیکن جب ہم لکھیں گے تو ہم سیاق و سباق لکھیں گے۔ سمجھنا آپ نے سادہ الفاظ میں اس طرح سے ہے کہ جو پیراگراف ہمارے پاس تھا اس سے پہلے کیا بتایا گیا اور اس کے بعد کیا بتایا گیا، اور اگر فرض کریں جیسے ہم نے آج منتخب کیا اس کا پہلا ہی پیراگراف، تو پھر ایسی کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کو آپ نے مزید جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سیاق و سباق کو آپ یوں سمجھیں گے بچے کہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہے اس جو پیراگراف تھا ہمارے پاس، اس سے پہلے کیا بتایا گیا اور اس کے بعد میں کیا بتایا گیا، اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا مرکزی خیال لکھیں گے، اور پھر میں آپ کو جو ہے اس سے بھی آسان لفظوں میں یہ بتاتی ہوں کہ سیاق و سباق ہوتے ہیں دو اس کے اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق اور ایک ہوتا ہے اجمالی سیاق و سباق۔ مثالی سیاق و سباق میں آپ نے وہی بتانا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ پیراگراف کے شروع میں کیا بتایا گیا اور پیراگراف کے بعد میں کیا بتایا گیا۔ لیکن جب آپ اجمالی سیاق و سباق کریں گی تو میں آپ کو سجیسٹ یہی کروں گی کہ آپ یہی سیاق و سباق لکھیں، کیونکہ مضمون اگر ہوگا تو اس کا آپ وہی جو ہے سیاق و سباق لکھیں گے، یعنی مختصر سا ایک خلاصہ آپ سیاق و سباق میں جو ہے وہ بتا دیں گی۔ اس کی مزید میں آپ کو جو ہے مختصر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی سا بھی ڈرامہ ہے، اور اس کے جو ہے نا سٹارٹ میں ایک ریکیپ دیا گیا ہوتا ہے، آپ نے بہت سی ایک ساتھ گزر چکی ہیں، کوئی آپ 23ویں 24ویں کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کو تو نہیں پتہ کہ اس ڈرامے میں کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ریکیپ ایک دیا گیا ہوتا ہے، مطلب صرف ایک تعارف بتا دیا گیا تھا، آپ کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو ڈرامے کی ساری ایپیسوڈز جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کے متعلق پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ وہ ریکیپ کو دیکھ لیں گے، تو اسی طرح سے مطلب ایک تعارف کرایا گیا ہوتا ہے سبق کا۔ اور یہی جو سیاق و سباق ہے، اس کے حوالے سے ایک جو سب سے اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ آپ یہ بتائیں، وہ ایگزامینر پر ایک اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے کہ وہ آپ بتائیں گے اس کی لوکیشن یا پھر اس کا محل وقوع۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ یہ سبق، یہ جو اقتباس ہے، یہ سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے
یہ اس کے درمیان میں سے لیا گیا ہے یا پھر اس کے جو ہے آخر میں سے لیا گیا ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کریے گا، کوئی سٹار لگا دیں، کوئی اس کو کلر فل مارکر سے لکھ دیں یا ویسے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ دیں، تاکہ ایگزامینر پر کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ بھئی آپ کو پورے لیسن کا پتہ تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو پڑھا بھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے، اور سمجھنے کے بعد اس سیاق و سباق کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی جو ہے پیراگراف کی تشریح آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تشریح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، سیاق و سباق کو آپ ایک دفعہ تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیں کہ سیاق و سباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک تو ہم مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہم نے اس کو جو اقتباس ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد ہم نے کرنی ہوتی ہے تشریح۔ اب تشریح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اچھا یہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ سیاق و سباق کو لکھنا کتنی لائنوں میں، یہ عام طور پر جو ہے بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو کتنی لائنوں میں لکھیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس کو اگر آپ 5 یا 6 لائنوں میں لکھ لیں تو وہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی بات جو ہے نا وہ اقتباس کو جو آپ نے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ اسے اگر آپ کم کریں گی تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے تشریح کا۔ تشریح آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ سیاق و سباق چھوٹا لکھیں، کیونکہ فوکس ہم نے کس چیز پر اپنا رکھنا ہے، وہ ہم نے رکھنا ہے تشریح پر، کہ تشریح کو ہم کیسے کریں۔ تو تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھول کر بیان کر دینا، وضاحت سے بیان کر دینا، جیسے آپ اشعار کی تشریح کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اب جو ہے ہم کر رہے ہیں اقتباس کی تشریح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اقتباس وہ اس کو کھول کر یا وضاحت سے بیان کر دینا۔ اچھا، اس کا جو ہے ایک چیز جو آپ کریں گی کہ اگر آپ کے پاس ایک صفحہ ہے تو آپ اس میں 2-3 پیراگراف بنائیں گی، یہ نہیں ہے کہ ایک سرے سے شروع کیا اور اینڈ پہ جا کے ختم کر رہی ہیں۔ اس سے وہ نا پیراگراف جو آپ پیراگراف بنائیں گے اس سے وہ ایک صفحے میں لکھے ہوئے میں آپ کے میں بڑی خوبصورتی سی آ جائے گی۔ 2 یا 3 پیراگراف آپ بنا لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی ہے تشریح، اس پہ آپ نے اس طرح سے فوکس رکھنا ہے کہ صرف اسی اقتباس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اب باقی سبق میں سے اس میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا، یعنی آپ نے پیراگراف کی تشریح کو خلاصہ نہیں بنانا، ساری باتوں کو اچھی طرح دھیان سے سنتے جائیے، سمجھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے جو ہے اگر آپ سمجھ لیتی ہیں تو آئندہ بھی آپ کے کام آئیں گی۔ ٹھیک، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو آج میں نے آپ کے لیے چوز کیا تھا پیراگراف، وہ تھا، میں آپ کو ایک دفعہ اسے پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں کہ یہ ہے پیج نمبر 34 ہے آپ کی بک میں، اور یوم دفاع، اور اس کا پہلا ہی پیراگراف ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ پیراگراف ہے جو آج ہم نے اپنے اقتباس جو اقتباس ہم نے، کیونکہ وہ عام طور پر ہم پیراگراف ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن پیراگراف جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے، اقتباس ہے اردو کا لفظ۔ ٹھیک، تو یہ اقتباس آج ہم نے چنا ہے جس کی آج ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ اب اس کا جو ہے حوالہ متن وہ تھا، سبق کا عنوان یہاں لکھیں گے یوم دفاع، مصنف کا نام ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم نہیں لکھیں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ یوم دفاع اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کا دن، یعنی وطن کی حفاظت کا دن، ٹھیک ہے۔ اندھیری رات کا مطلب ہوتا ہے تاریک رات، جری کا مطلب ہے بہادر، چھکے چھڑا دینا کا مطلب ہے بدحواس کرنا، جنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل پن، اور اقوام متحدہ یہ ایک انجمن ہے جس کا مقصد دنیا میں امن و آشتی کو فروغ دینا ہے، اور کوئی بین الاقوامی قسم کے جو تنازعات یا جھگڑے ہوتے ہیں ان کو نمٹانا ہوتا ہے، یہ اقوام متحدہ کے سپرد ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، آج جو ہم نے ہمارا اقتباس تھا اس کے سیاق و سباق کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ ہمیں 1965 کے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہندوستان نے چھپ کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔
لیکن پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ اس سبق میں یوم دفاع کی ایک اہم تقریب جو فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے اس کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور یہ چیز کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، یہ ہے محل وقوع، لوکیشن۔ یہ بتائیں گی آپ کہ اقتباس سبق کے انتہائی آغاز سے لیا گیا ہے، ٹھیک؟ اس کو ہائی لائٹ کریں، سٹار بنا دیں، جو بھی بنا دیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ سمجھاتی ہوں کہ آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کو کیسے کرنا ہے۔ بچہ میں نے جو ہے وہ سیاق و سباق کے متعلق بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اور مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ انشاءاللہ اس کو کریں گی تو آپ جو پوائنٹس میں نے آپ کو سیاق و سباق لکھنے کے حوالے سے بتائے ہیں ان کو یاد رکھیں گی۔ اب ہمارا جو ہے وہ اسی پیراگراف کی میں آپ کو تشریح سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب تشریح کرنے کا کیا اصول ہے؟ تشریح کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ نے ہر لائن کو جو ہے وہ باری باری نہیں پڑھنا، آپ نے پورے پیراگراف کو 2 یا 3 مرتبہ جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے 2 یا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کی پیراگراف کی یا اقتباس کی تشریح کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ اس کا اصول ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ایک دوسری چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جو آپ کا اس کی اقتباس کی تشریح ہوگی اس کو آپ نے، اگر آپ کے 1 یا 2 صفحوں پر پوری آ رہی ہے، آپ نے اس کے پیراگراف بنانے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ اہم نکات جو ہیں اس کو کوشش کریں کہ آپ ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں، ڈارک مارکر سے لکھ لیں، یا ویسے اس کو جو ہے آپ مکمل کرتی چلی جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آ جائیں اس پیراگراف کی، اس اقتباس کی تشریح کی طرف۔ پیراگراف تھا ہمارا ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اسی اقتباس کی ہم نے جو ہے وہ میں نے تشریح آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو تھا آپ کا سیاق و سباق اس سے بڑی ہے، مطلب اس کو آپ نے پوری توجہ جو ہے جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو آپ نے صرف اس اقتباس پر رکھنی ہے۔ اب آپ نے باقی سبق کا حوالہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ حوالہ اگر آپ نے دینا ہے تو آپ سیاق و سباق میں دیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا آپ ایک نظر جو آپ کا یہ اقتباس ہے اس کی تشریح کے متعلق دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم انہیں اپنے طور سے مناتی ہے۔ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ یوم دفاع کو ڈیفائن کر دیتے ہیں نا۔ ان میں سے کچھ تہوار مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ ملکی اور قومی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع وغیرہ۔ یہاں ہم نے یوم دفاع کی وضاحت کر دی کہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ قومی تہوار ہے، ٹھیک؟ کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ ہم ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، یا یوں لکھ لیں کہ یہ دن ہمیں 1965 کے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب لاہور کے قریب واہگہ کی سرحد پر بسنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج کے بعد گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی گھن گرج نے ان کو جگا دیا۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر اعلان جنگ کیے بغیر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ اس طرح سے تھا نا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کیا تھا، تو اس کو ہم کیسے کریں گے ایکسپلین؟ کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر اعلان جنگ کیے بغیر حملہ کر دیا تھا، یعنی اس نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ یہ جنگ 17 روز جاری رہی۔ ہندوستان کا جب جنگی پاگل پن ختم ہوا تو اس نے اقوام متحدہ سے، اقوام متحدہ کو میں نے آپ کے الفاظ معنی میں جو ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ ایک انجمن ہے جس کا کام ہے جو بین الاقوامی قسم کے جھگڑے یا تنازعات ہوتے ہیں ان کو ختم کروانا یا ان کو نمٹانا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن آپ نہ کریے گا۔ اقوام متحدہ سے منتیں کر کے جنگ بند کرنے کی درخواست کی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے
منایا جاتا ہے۔ اینڈ میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتی ہیں کہ اس دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے۔ اینڈ میں آپ لکھ دیجئے، اس طرح سے آپ کا اس کو اب آپ مختصراً میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو ہے اقتباس کی تشریح کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا حوالہ اقتباس تھا، ڈاٹنگ فارم میں آپ نے پیراگراف لکھا، اس کے بعد حوالہ متن تھا، اس میں آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، ٹھیک ہے، وہ لکھا۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، جن الفاظ کے اوپر یا نیچے لائن کھینچی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے خط کشیدہ الفاظ۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آ جانا ہے سیاق و سباق کی طرف، میں نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد ہم نے آنا ہے تشریح کی طرف۔ ان سارے سٹیپس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مکمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ایگزامینر جو ہے وہ پورے نمبر دے گا۔ اس طرح سے اب یہ ہمارا جو ہے اقتباس کی تشریح کا جو لیسن تھا ہمارا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس جو ہے لیکچر کو یوٹیوب پر جب سنیں گے تو آپ بار بار سنیے اور اپنے نوٹس مکمل کریے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کی جو آن لائن اسکولنگ ہوم اسکولنگ ہے اس میں آپ اپنی ٹیچر سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو مزید سمجھا دیں گی انشاءاللہ، تو آپ یہ اس کو پھر کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔